गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग आपकी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 है और ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टर्म की आपकी सारी वीडियोस आपको 3 नवंबर के बाद मिलेंगी। ठीक है, 3 नवंबर के बाद आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी सेकंड टर्म की। फ़िलहाल फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, वो भी मैंने अपलोड कर दी, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा, हम लोग पहले चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर देखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का हमारा सबक। ये है सबक नंबर 11। इसके सारे पहले के जितने भी सबक हैं वो सब अपलोड किए जा चुके हैं, वीडियो का पैटर्न सब में सेम है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख्वातीन। ठीक है, तो यहाँ पे ख्वातीन का मतलब क्या होता है, लेडीज़, है ना। ये हिंदुस्तान की कुछ मशहूर ख्वातीन हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हो सकता है आप लोग बोले कि मैम खे वाव अलिफ जब साथ में आता है तो वाव को नहीं पढ़ा जाता, खे और अलिफ साथ में पढ़ा जाता है, तो आप इसे ख्वातीन क्यों बोल रही हैं, है ना। जबकि ख्वाब नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ख्वाब बोलते हैं, है ना। लिखा ऐसे जाएगा लेकिन पढ़ा ये जाएगा, है ना। लेकिन बेटा ख्वातीन में वाव साइलेंट नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तारीख गवाह के तमाम बंदिशों के बावजूद ख्वातीन ने हर दौर में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। यानी कि कहते हैं कि भाई हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि कितनी बंदिशें लगी हों औरतों के ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने हर दौर में कुछ ना कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। सियासत की सूझबूझ हो या मैदान जंग में बहादुरी से लड़ना, यानी चाहे तो पॉलिटिक्स हो चाहे फिर आपकी लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, फ़नून लतीफ़ा हो या शेर व अदब या फिर खेल कूद के मैदान, कुछ भी हो, है ना। ख्वातीन ने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, यानी उन्होंने हर जगह अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। लोहा मनवाना यानी मुश्किल से मुश्किल काम को कर लेना, है ना। जो चीज़ लोग कबूल नहीं करना चाह रहे हैं और वो ऐसे करके दिखाना कि लोग उसे कबूल करें। यहाँ कुछ ऐसी ही ख्वातीन का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट नंबर पे जो दी गई है, क्या लिखा है, ज़ेबुन्निसा बेगम। ठीक है, तो ज़ेबुन्निसा बेगम कौन है, तो देखिए लिखा है मुग़ल ख़ानदान में नूरजहाँ के बाद जिस खातून ने शोहरत हासिल की वो ज़ेबुन्निसा बेगम है। वो आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और नहायत ज़ई-इल्म खातून थी, यानी बहुत ज़्यादा आलिम खातून थी। ठीक है, फ़ारसी में शेर कहती थी, यानी कि शायरा थी, है ना। फ़ारसी में शेर कहती थी और अपना तखल्लुस क्या रखती थी, मुख़फ़्फ़ी तखल्लुस रखती थी। शेर गोई के अलावा उन्हें इमारतें बनवाने का भी शौक़ था। ठीक है, यानी तामीर का काम भी वो करवाती थी। उन्होंने ज़ीनतुल मस्जिद, ठीक है, ज़ीनतुल मसाजिद के नाम से एक शानदार मस्जिद तामीर कराई। ये दिल्ली के मशहूर इलाके दरियागंज में वाक़ है। ठीक है, यानी ये मस्जिद आज भी दरियागंज में है और घटा मस्जिद के नाम से मशहूर है ये। ठीक है, ये मुग़लिया तर्ज़ तामीर का बेहतरीन नमूना है, यानी जिस तरह से मुग़लों ने अपनी जो भी इमारतें तामीर कराई हैं ये उसी की तरह की तामीर की हुई है। ठीक है, नंबर 2 पे आपकी आती है निशातुन्निसा बेगम। ठीक है, तो ये कौन है, देखते हैं। हसरत मोहानी की, ये मौलाना हसरत मोहानी, ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। ठीक है, ये उनकी बेगम हैं, यानी वाइफ हैं। ठीक है, निशातुन्निसा बेगम उन वतन परस्त ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ठीक है, क्लियर है बात, यानी इन्होंने अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। आपको पता है कि देखिए ये जो है 1947 वाला मामला था, आज़ादी वाला। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे शायर, अदीब सब इसमें शामिल थे और उन्होंने कई तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। कई बार जेल गए हैं, है ना, कई किलों में बंद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रही हैं, मुकदमे चलाए गए हैं। वो सियासी और अवामी जद्दोजहद के मैदान में 13 अप्रैल 1916 को उस वक्त उतरी जब उनके शौहर मौलाना हसरत मोहानी दूसरी बार जेल गए। आ गई बात समझ में। देखिए ये 16 कब उतरी, 13 अप्रैल 1916 में उतरी,
کیوں اتری؟ مجبوری میں اتری ہے نا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کو، ان کے شوہر کو دوسری بار جیل بھیج دیا گیا تھا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ وہ جنگ آزادی میں شامل تھے، ہے نا، وہ انگریزوں کے خلاف بولتے تھے، اس لیے انگریزوں نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا کرتے تھے۔ پردے کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اب دیکھیے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا لیکن پردے کی پابندی کو کبھی ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وہ مولانا کے ساتھ سیاسی جلسے جلاؤس میں شریک ہوتی، یعنی جو بھی جلسے وغیرہ ہوتے، جو بھی جلوس وغیرہ نکلتے ان سب میں شامل ہوتی۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی، یعنی اکنومیکلی وہ بہت مطلب ہم کہتے ہیں ویل سیٹلڈ نہیں تھی، یعنی آرتھک استھتی ان کی خراب تھی، اور وہ مولانا جیل میں تھے، اور دوسری طرف مولانا صاحب جو تھے وہ کہاں تھے؟ جیل میں تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کی مدد کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہے نا، ہاتھ دراز نہیں کیے۔ کتابیں، اخبار اور رسائل فروخت کرنا یعنی بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا، اور مولانا کے لیے مقدمات لڑنے کا انتظام کیا، یعنی ان کے اوپر جو طرح طرح کے مقدمے چلائے گئے تھے ان کو لڑنے کے لیے انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ وہ سودیسی تحریک کی سرگرم کن تھی، یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے سودیسی جو آپ کا سودیشی آندولن ہوا تھا نا، اس میں بھی وہ جڑی ہوئی تھی۔ اور جب مولانا علی گڑھ میں خلافت اسٹور قائم کیا، یعنی انہوں نے خلافت اسٹور قائم کیا تو اس کی دیکھ بھال بھی نشاط النساء بیگم نے ہی کی۔ ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالب کی حمایت کرنے والی وہ پہلی خاتون تھیں۔ کلیئر ہے بات؟ آگے چلتے ہیں۔ اب نمبر 3 پہ آتے ہیں آپ کے بیگم اختر، ٹھیک ہے۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ بیگم اختر کی پیدائش 7 اکتوبر 1917 میں اتر پردیش کے شہر فیض آباد میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کب پیدا ہوئی ہے؟ 1917 میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خاندانی روایت کے طرز پر موسیقی کی تعلیم حاصل کی، یعنی ان کے خاندان کا یہ ایک طریقہ رہا ہوگا کہ اس خاندان کے ہر شخص کو موسیقی سیکھنی پڑتی ہوگی، ہے نا، تو یہاں بولتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرز پر موسیقی کو سیکھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی دلچسپی اور ریاضی، یعنی ان کی دلچسپی بھی تھا اور ریاض بھی کرتی تھی، یعنی پریکٹس کرتی تھی، غزل گائیگی کے نئے معیار قائم کیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ غزل گانے لگیں، اور انہوں نے غزل گائیگی میں ٹھمری کو ایک فن دیا، ٹھیک ہے، فن بنا دیا۔ اب اس کے آگے کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیگم اختر اور غزل گائیگی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ غزل گائیگی بیگم اختر سے ہے اور بیگم اختر غزل گائیگی سے۔ بیگم اختر کی شادی لکھنؤ کے معروف بیرسٹر اشفاق احمد عباسی سے ہوئی، یعنی کہ اب ان کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے خاندان کی روایت کی وجہ سے انہیں موسیقی سے دور رہنا پڑا، ٹھیک ہے، یعنی اب شوہر کے خاندان کی روایت یہ تھی کہ وہاں موسیقی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، تو اس لیے انہیں بھی موسیقی چھوڑنی پڑی، مگر موسیقی ترک کرنے سے ان کی صحت پر برا اثر ہوا اور وہ مستقل بیمار رہنے لگیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چیز جو انسان کو پسند ہے، اب جیسے آپ لوگ ہیں موبائل میں گیم کھیلنا آپ کو پسند ہے، اب آپ سے موبائل چھین لیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ بھی بیمار رہ جاؤ گے، ہے نا، تو وہی بات یہاں بتاتے ہیں۔ فن موسیقی میں بیگم اختر، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹروں کے مشورے سے انہوں نے دوبارہ گانا شروع کیا اور تندرست ہو گئیں، یعنی اب بیمار رہنے لگی تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بھائی ان کو گانا جو چھڑوایا اسی وجہ سے بیمار ہو گئی، ان کو دوبارہ سے دو، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ سے گانے لگی اور دوبارہ سے تندرست ہو گئی۔ فن موسیقی میں بیگم اختر نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ غیر معمولی شہرت حاصل کی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شہرت جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے فلموں میں اداکاری بھی کی، یعنی کہ وہ فلم میں ہیروئن کے روپ میں بھی آئیں اور گانے بھی گائے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت کی اہم وجہ غزل سرائی ہے، یعنی لیکن ان کی جو مقبولیت ہوئی، جو شہرت ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ غزل سرائی، غزل کا گانا، ہے نا، غزل کو لے سے ترنم کے ساتھ پڑھنا غزل سرائی کہلاتا ہے۔ بیگم اختر کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا، یعنی ان کو یہ انعام دیے گئے۔ انہیں ساہتیہ ناٹک اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ موسیقی سے وابستہ رہیں۔ احمد آباد میں غزل سرائی کے ایک پروگرام کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی بیماری میں ہی 7 اکتوبر 1974 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کلیئر ہے بات؟ ان کی آواز اور غزل سرائی کا
اب یعنی ان کی غزل سرائی اب بولتے ہیں کہ ان کی آواز اور ان کی غزل سرائی کا جو انداز ہے آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ ہوتا ہے آپ کا چیپٹر ختم. اب اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے خواتین. خواتین کا مطلب ہوتا ہے خاتون کی جمع. لوہا منوانا یعنی کہ یہ کیا ہے محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اپنی بہادری کے قائل کر لینا ہے نا، اپنی حمایت کا احساس دلانا کہ ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم اہمیت والے ہیں. ذا علم یعنی علم والا، جاننے والا، واقع ہونا، موجود ہونا. طرز تعمیر یعنی تعمیر کا انداز. وطن پرست یعنی وطن سے محبت کرنا. ہاتھ دراز کرنا یعنی ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے مدد مانگنا. فروخت کرنا، بیچنا. مقدمات یعنی مقدمے کی جمع ہے. سرگرم یعنی محنتی، جوش سے بھری ہوئی. رکن مطلب ممبر ہے نا، مطلب مطالبہ کرنا یعنی کہ طلب کرنا یا پھر مانگنا. روایت سے بنا ہے. طرز طریقہ. ریاض یعنی محنت، اور معروف مطلب مشہور. کلیئر ہے. غیر معمولی امید سے زیادہ. خدمت کی جمع ہے. اعتراف یعنی تسلیم کرنا. وابستہ رہنا یعنی کہ تعلق رکھنا. تو اس طرح سے یہ تھے آپ کے لفظ معنی. یاد کر لیجئے گا، آپ کے ایگزام میں یہ چیپٹر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں آپ کے کچھ سوال جواب ہے، ان کو ہم لوگ لکھ کے ہی دیکھیں گے. اس کے بعد یہاں جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ بھی ہم سب لکھ کے دیکھیں گے. واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانا ہے. تو اس میں واحد اور جمع دونوں دیے گئے ہیں، سب کو الگ الگ کرنا ہے، اور جو دیا گیا ہے اس کو ہٹا اس کا دوسرا والا پیئر بنانے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں عملی کام میں آپ کو دیا گیا ہے ہندوستان کی 5 مشہور خواتین کے نام لکھیے اور یہ بھی بتائیے کہ انہوں نے کس میدان میں خدمات انجام دی ہیں. تو چلیے یہ سارے آنسرز ہم لوگ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو فنش کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلا سوال لکھا ہے زیب النساء بیگم کون تھی؟ زیب النساء بیگم عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال آپ کو لکھا ہے زیب النساء بیگم نے کون سی مسجد تعمیر کرائی؟ یہ کہاں واقع ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زیب النساء نے کیا لکھا ہے زینت المساجد کے نام سے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی تھی، اور یہ دلی کے دریا گنج علاقے میں واقع ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا سوال لکھا ہے بیگم اختر اور غزل گائیگی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اس جملے کی وضاحت کیجیے. تو دیکھیے بیگم اختر اور ایک اچھی غزل سرائی تھی ہے نا، غزل گانے والی تھی. انہوں نے اپنی دلچسپی اور مشق سے غزل گائیکی کے لیے کیا کرا تھا؟ نیا معیار قائم کیا تھا ہے نا. ان کے بغیر غزل اور غزل کے بغیر ان کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ادھورے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بنا ہے نا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. آخری سوال یہاں دیا گیا ہے بیگم اختر کو حکومت ہند کی طرف سے کون کون سے اعزاز دیے گئے، یعنی کہ کون کون سے انعام انہیں ملے؟ تو آپ کو پتہ ہے کون کون سے ملے. پدم شری، پدم بھوشن دیے گئے، اور ساہتیہ ناٹک ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. اب یہاں لکھا ہے جملوں کو استعمال کرنا ہے. لوہا منوانا، بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے مقابلہ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فن تعمیر، شاہجہاں بادشاہ فن تعمیر کے شوقین تھے، تبھی تو دیکھیے نا انہوں نے کتنی چیزیں بنوائی، لال قلعہ، تاج محل، فلانا ڈھماکا سب بنوا دیا. ٹھیک ہے، آغاز، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے بے شک ہے نا، اور اللہ کے نام سے کیا گیا آغاز ہمیشہ اس کا انجام کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روشن خیال. اب یہ دیکھیں سر سید احمد خان روشن خیال انسان تھے. آگاہی، حضور کو دشمنوں کی سازش کے بارے میں پہلے ہی آگاہی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں لکھا واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانا ہے. تو دیکھیں خواتین تو کیا ہو جائے گا خاتون. حالات، حال. مسائل، مسئلہ. خدمات، خدمت. شعر، اشعار. فن، فنون. عمارت، عمارات. اعزاز، اعزازات. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا عملی کام جو دیا گیا تھا اس میں 5 عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے آپ سے. تو پہلے آپ قرۃ العین حیدر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، یہ بہت مشہور افسانوں اور ناول نگار تھیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ کو سارا لکھا ہوا مل رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیگم حضرت محل کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد چاند بی بی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی گلبدن بیگم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایم ایس سبا لکشمی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ہو گئے ہیں خواتین، یہ 5 ہیں، یہ اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ 5واں نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. یہ عملی کام ہے اس لیے میں اسے زیادہ فوکس نہیں کر رہی ہوں، اگر آپ کے ٹیچرز کہتے ہیں تو آپ کیجیے گا، ادروائز اسے آپ اسکپ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے.
آپ کو سیکنڈ ٹرم کی ساری ویڈیوز نومبر کے بعد یعنی 3 نومبر کے بعد ملیں گی. تو چینل کے ساتھ بنے رہیے. تھینک یو فار واچنگ.